फिर بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين. باب الأنجاس. يطهر البدن والثوب بالماء وبمائع مزيل كالخل وماء الورد لا الدهن، والخف بالدلك بنجس ذي جرم وإلا يغسل، وبمني يابس بالفرك وإلا يغسل، ونحو السيف بالمسح، والأرض باليبس وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم. काफी। و... نعم. अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल अंजास है। तो इसको शुरू करने से पहले एक दो बातें आप जहन में रख ले। अंजास जो है ये प्लूरल लफ्ज है, जमा, और इसका सिंगुलर या मुफरद आता है नजस। ठीक है। नजस का आसान तर्जुमा है नापाकी या गंदगी। नापाकी या गंदगी, मफहूम इसका यही है। और वैसे फिक्र के अंदर भी तकरीबन इसके यही माना मुराद लिए जाते हैं। ठीक है। किसी भी किस्म की नापाकी, या आप कह सकते हैं कि मुस्तक़ज़र चीज या नापाकी। बहरहाल एक और लफ्ज मिलता है उसको, वो है खुबुस। दो दो अल्फाज और हैं। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है खुबुस, खा बा ता, खा बा एंड ता, खुबुस। ठीक है। खुबुस जो है सिर्फ और सिर्फ गंदगी और नापाकी को कहते हैं, जैसे कि खून हो गया या पेशाब हो गया, इस तरह की जो गंदगियां होती हैं उनको बोलते हैं खुबुस। और दूसरा लफ्ज है हदथ, हा दाल सा। हा दाल सा हदथ भी नापाकी को कहते हैं, लेकिन ये गंदगी को नहीं बोलते। ये वो नापाकी है जिसमें इंसान बेवुजू होना, या जिस पर गुस्ल वाजिब हो तो वो, तो बेवुजू होना या उस तरह, जिसको निजासत हुक्मिया बोलते हैं, वो मुराद है इससे, वो है हदस। और ये जो नजस का लफ्ज है या अंजास, ये आम है, ये दोनों को शामिल है। इसके अंदर दोनों चीजें आती है। नजस या अंजास के अंदर दोनों चीजें आती है। खुबुस भी, यानी कि जो खून वगैरह गंदगियां हैं वो, और हदस भी यानी कि निजासत या हुक्मिया वगैरह भी। ठीक है। तो वो दोनों चीजें इसके ऊपर, यानी नजस का इतलाक दोनों पर होता है, इसके नीचे दोनों चीजें शामिल है। अच्छा, दूसरी बात ये ज़हन में रख ले कि ये जो बाब है, बाबुल अंजास, इसमें बुनियादी तौर पर तीन बातें हैं। ठीक है। पहली चीज जो यहाँ से शुरू होगी वो ये है कि नापाकियां या गंदगियां कितनी चीजों से पाक हो सकती है, या उसके पाक करने के तरीके क्या है। तुरुक़ तत्हीर, पाक करने के तरीके, पानी है, ठीक है, खुरचना है, या इसी तरह रगड़ना हो गया। तो इस तरह जो मुख्तलिफ तरीके हैं पाकी के, वो कौन से हैं, वो यहाँ तक बयान होंगे। उसके बाद फिर यहाँ से शुरू होता है इधर से, कि कितनी मिकदार निजासत या नापाकी कपड़ों या बदन पर लग जाए तो मुआफ है, और कितनी मुआफ नहीं है। ठीक है। कि कितनी मिकदार कपड़ों पर लग जाए तो वो मुआफ है, और कितनी मिकदार की जो है वो मुआफ नहीं है। दो बातें हो गई। और फिर आगे इसी में निजासत मरई और गैर मरई को भी इसी के ज़िम्न में आ जाएगा, ये कोई इजाफी बात हो जाएगी। और असल जो तीसरी बात है वो ये है, ठीक है, इस्तिंजा, इस्तिंजा के अहकाम। तो ये है असल बुनियादी चीज। अब इस बात को शुरू करने से पहले एक और चीज आपको बतानी है। जरा इसको देखिए, ये देखिए, ये मैंने आसानी के लिए एक नक्शा सा बनाया है। ठीक है। तो ये बात जहन में रख ले कि नजासत या नापाकी जो होती है ना, उसकी इब्तिदाअन दो किस्में हैं। ठीक है। नजासत या नापाकी की इब्तिदाअन कितनी किस्में हैं? दो। एक को बोलते हैं निजासत हकीकिया, और दूसरे को बोलते हैं निजासत हुक्मिया। ठीक है। दूसरे को क्या बोलते हैं? नजासत हुक्मिया। दोनों आपको नजर आ रही है ना? ठीक है। नजासत हकीकिया भी नजर आ रही है,
اور نجاست حکمیہ بھی نظر آ رہی ہے. آ رہی ہے نظر؟ تو نجاست حقیقیہ کا کیا مطلب ہے اور نجاست حکمیہ کا کیا مطلب ہے؟ نجاست حقیقیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کپڑے یا بدن یا کسی اور چیز پر کوئی گندگی لگ جائے، جیسے پاخانہ یا خون یا پیپ وغیرہ، ایسی کوئی چیز لگ جائے، اس کو کہتے ہیں نجاست حقیقیہ. ٹھیک ہے. اور جو دوسری قسم ہے نجاست حکمیہ، نجاست حکمیہ کا مطلب ہے کہ انسان پر ایسی حالت کا ہو جانا جس حالت میں انسان نماز نہ پڑھ سکتا ہو، یہ والی نجاست حکمیہ. ٹھیک ہے. انسان کا ایسی سچویشن میں یا ایسی حالت میں آ جانا جس میں انسان نماز نہ پڑھ سکتا ہو. نجاست حکمیہ یہ جو ہے جس میں انسان نماز نہ پڑھ سکتا ہو، اس کی بھی مزید دو قسمیں ہیں. ایک کو بولتے ہیں حدث اصغر اور دوسری کو بولتے ہیں حدث اکبر، یعنی کہ چھوٹی ناپاکی یا چھوٹا حدث اور بڑا حدث. حدث اصغر کا مطلب ہوتا ہے بے وضو ہونا، ایسا انسان جس کے اوپر وضو لازم ہو، بغیر وضو کے نماز درست نہ ہو، یعنی جس کا وضو نہ ہو. اور حدث اصغر وہ انسان جس کے اوپر غسل واجب ہوگا، جیسے جنابت میں یا حالت حیض میں یا حالت نفاس میں ہونا، ان کو بولتے ہیں حدث اکبر. ان دونوں کے اکثر احکامات ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اگر آپ نے دیکھے ہو تو پچھلے باب کے اندر ہم نے ان دونوں کی تفصیل پڑھ لی نا، کہ بے وضو آدمی کیا کر سکتا ہے کیا نہیں. حدث اکبر کے اندر انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا، مسجد میں نہیں جا سکتا، طواف نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری کی ساری تفصیلات ہم نے نجاست حکمیہ کے بارے میں تقریباً پڑھ لی. جہاں تک نجاست حقیقیہ ہے، یہ کہ کسی بدن یا کپڑوں وغیرہ پر گندگی یا ناپاکی لگ جائے، اس کی بھی پھر دو قسمیں ہیں. ایک کو بولتے ہیں نجاست غلیظہ، یعنی زیادہ سخت نجاست، اور دوسرے کو بولتے ہیں نجاست خفیفہ. ٹھیک ہے. نجاست غلیظہ کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا مطلب ہے ایسی نجاست یا ناپاکی جو ایسی دلیل سے ثابت ہوئی ہو، یعنی جس کی ناپاک ہونا یا جس کی کا نجس ہونا ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس دلیل کے اندر کسی قسم کا شبہ نہ ہو، قطعی دلیل ہو، اور اس چیز کے پاک ہونے پر کوئی اور دلیل بھی موجود نہ ہو کہ یہ چیز پاک ہے. بس ایک ہی دلیل ہے، قطعی اور یقینی دلیل ہے، اور اس دلیل میں کوئی شبہ نہیں ہے. اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ چیز غلیظ ہے، غلیظ ہے، تو بس نجس ہے، تو وہ نجاست غلیظہ ہے. اس کی مشہور مثالیں کتاب کے اندر آئے گی: خون، شراب، پیشاب وغیرہ وغیرہ. خون، پیشاب، انسان کا پیشاب چھوٹا بڑا، اور خون وغیرہ، شراب. نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ جو دوسری قسم ہے، یہ ایسی گندگی یا ناپاکی کو کہتے ہیں کہ جو اس طرح کی دلیل سے ثابت نہ ہو. کیا مطلب اس طرح کی دلیل سے ثابت نہ ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جو ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس دلیل میں شبہ ہو، یا اس چیز کے پاک ہونے پر بھی کچھ نہ کچھ دلائل موجود ہو، دلائل متعارض ہو، اس کو بولتے ہیں نجاست خفیفہ، یعنی کہ ہلکی نجاست. اس کے اندر کیا کیا آتا ہے؟ گھوڑے کا پیشاب ہے، اسی طرح حرام پرندے، اڑنے والے گدھ باز وغیرہ، حرام پرندوں کی بیٹ ہے نا، اور اسی طرح حلال جانوروں کے گائے بھینس وغیرہ کا پیشاب، یہ اس کے اندر آتا ہے نجاست خفیفہ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے نجاست خفیفہ. اب اس میں یہ امام صاحب کی رائے ہے کہ نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں جو قطعی اور یقینی دلیل سے ثابت ہو، اور نجاست خفیفہ اس کو بولتے ہیں جو شبہ والی دلیل سے ثابت ہو یا جس میں دلائل متعارض ہو، جیسے گھوڑے کا پیشاب وغیرہ. ورنہ صاحبین کی رائے، امام ابو یوسف اور امام محمد کی رائے یہ ہے کہ نجاست غلیظہ اس کو بولتے ہیں جس میں اہل علم اور فقہا کا اختلاف نہ ہو، جس کے پاک یا ناپاک ہونے میں، بس سب کہتے ہیں یہ ناپاک ہے. اور خفیفہ اس کو بولتے ہیں جس میں فقہا کا اختلاف ہو، کچھ کہتے ہوں کہ بھئی یہ پاک ہے، کچھ کہتے ہوں کہ ناپاک ہے، لیکن راجح قول امام صاحب کا ہے. ٹھیک ہے. اور دونوں کا اصول بھی ذہن میں رکھ لے تھوڑا سا، حکم، تاکہ پھر کتاب کے اندر سمجھ آ جائے. نجاست غلیظہ کا کیا حکم ہے؟ نجاست غلیظہ کا کیا مطلب ہے؟ خون، پیشاب، شراب وغیرہ اگر یہ بدن یا کپڑوں پر لگ جائے تو کتنی مقدار معاف ہے اور کتنی مقدار اگر معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں نا ایک اصول ذہن میں رکھے، وہ یہ کہ اس طرح کی نجاست یا اس طرح کی ناپاکی کی دو صورتیں ہیں. دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ وہ نرم ہو، نرم مینز مائع ہو، سیال ہو. ٹھیک ہے. یعنی پھیل جاتی ہے جو. ٹھیک ہے. سیال ہو، مائع لیکوڈ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جامد ہو. جامد مینز
जो लिक्विड ना हो और फैलती ना हो, बस लग जाए एक जगह लग जाए। ठीक है। तो निजासत गलीजा, अगर ये इसके बारे में उसूल ये है कि अगर ये बदन या कपड़ों पर एक दिरहम की मिकदार लग जाए तो ये मुआफ है, और एक दिरहम से ज्यादा लग जाए तो मुआफ नहीं है। और दिरहम कितना है? दिरहम है हथेली की गहराई के बराबर। मसलन आप अपना हाथ खोलेंगे और अपने हाथ के ऊपर पानी डालेंगे, तो जो हथेली के अंदर जितना पानी बचता है ना, रुकता है आपकी हथेली में, तो वो जो गहराई है उस गहराई को बोलते हैं, ये है दिरहम की मिकदार। अब इसमें अगर वो नजासत गलीजा जो है वो लिक्विड है, तो उसमें फिर फैलाव का एतबार होगा, यानी एक दिरहम कितना बड़ा होता है उसका एतबार होगा। ठीक है। जो आजकल तकरीबन 3 सेंटीमीटर तक पहुंचता है, 3 सेंटीमीटर कुतर सर्कल, 3 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है। अगर उतना फैला हुआ है या उससे कम है तो मुआफ है, लेकिन अगर उससे ज्यादा है, अगर उससे ज्यादा है तो फिर मुआफ नहीं है। और अगर लिक्विड नहीं है, निजात गलीजा खुशक है, ठीक है, लिक्विड नहीं है बल्कि खुशक है, या लिक्विड ना हो वैसे ही लग जाती है जैसे पाखाना वगैरह इस तरह की चीज, तो उसमें फिर सेंटीमीटर या उसमें फैलाव का एतबार नहीं है, उसमें फिर वेट का एतबार है, वजन का। ठीक है। और एक दिरहम का वजन क्या है? एक दिरहम का वजन है 4 ग्राम, तो उसमें फिर 4 ग्राम तक मुआफ है, 4 ग्राम से ज्यादा लग जाए तो मुआफ नहीं है। ये उसूल है निजासत गलीजा का। निजासत खफीफा, घोड़े का पेशाब या हराम परिंदों का पेशाब, बीट बीट सॉरी बीट जो हवा में उड़ते नहीं है, गरिंद, कौवा वगैरह ये चीजें, ठीक है, उनका हुक्म क्या है? उनका हुक्म ये है कि ये इंसानी बदन के या कपड़ों के जिस हिस्से पर लग जाए, तो उस हिस्से के 1/4 हिस्से के कम कम हो तो मुआफ है, और 1/4 तक पहुंच गया तो फिर मुआफ नहीं है, यानी चौथाई, रुबो। एक चौथाई से कम कम मुआफ है, और एक चौथाई से ज्यादा मुआफ नहीं है, एक चौथाई भी माफ नहीं है, एक चौथाई से कम कम मुआफ है। और हर पार्ट का अलग अलग हिसाब है। मिसाल के तौर पर अगर हाथ पे लग गया, ठीक है, तो हाथ के चौथाई के एतबार है। अगर तो आस्तीन पे लग जाए ना, इस तरह दामन पे लग जाए तो नीचे दामन की एक चौथाई के एतबार है, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब इधर आ जाए, ये जो निजासत हकीकिया है ना, नापाकी या गंदगी, इसकी मजीद भी उलमा ने दो किस्में बयान की है, एक मरइया और दूसरी गैर मरइया। मरइया मीन्स लाइक सीनेबल, जो देखी जा सकती हो, नजर आ सकती हो, और गैर मरइया जो खुशक होने के बाद नजर ना आए। इनके लिए भी उसूल है कि जो नजर आती है उसके पाक करने का उसूल ये है कि इसको इतना धोया जाए या इतना साफ किया जाए कि वो नजर आना खत्म हो जाए, नजर ना आए। हाँ, कोई कलर वगैरह पीछे रह जाए तो अलग बात है, जैसे इंसान का भी होता है ना, मनी वगैरह धो लेता है तो हल्का सा कलर नजर आता है या इस तरह, कलर का तो एतबार नहीं है, लेकिन वो निजासत अगर खत्म हो जाए तो बस ठीक है। और नजासत गैर मरई का क्या उसूल है, जो नजर ही नहीं आता? इसका उसूल ये है कि जहां पर ये लगा है उसको 3 बार धोए, और हर बार उसको निचोड़े। अगर निचोड़ने के काबिल चीज नहीं है तो उसको छोड़ते रहे ताकि उससे कतरे टपकना बंद हो जाए, दोबारा पानी डाले, इस तरह 3 मरतबा कम अज कम। ठीक है। अगर चीज 3 मरतबा भी कोई हुक्म नहीं है, असल हुक्म है ज़न्न गालिब या यकीन हासिल हो जाए कि ये चीज पाक हो गई है, तो उसके लिए फिर उलमा ने 3 मरतबा का जिक्र किया कि 3 मरतबा धोए तो गैर मरई भी पाक हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, और उसूल भी समझ आ गए, बुनियादी उसूल, तो इंशाल्लाह अब आपको ये किताब आराम से समझ आएगी। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि बदन पर या कपड़ों पर अगर नापाकी या गंदगी लग जाए तो उसके पाक करने के कितने तरीके हैं, या किन किन चीजों से पाक हो सकता है। ठीक है। कुछ तरीके इन्होंने ये लिखे हैं, बड़ी किताबों के अंदर आप जाके देखेंगे तो 14-15 ऐसी चीजें हैं जिनसे नापाक चीजें जो है वो पाक हो सकती है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखिए, यतहुरु अलबदनु वस्सौबु बिलमाई, के बदन और कपड़ा पाक हो जाता है पानी के साथ, पानी से आप धोएंगे तो पाक हो जाएगा। ओके। वो बिमाइन मुजीलिन, और ऐसे लिक्विड चीज से भी, मुजीलिन जो जाइल करने वाली हो, निजासत को खत्म करने वाली हो। ठीक है। निजासत को मुजील, जाइल करने वाली, खत्म करने वाली। उनमें क्या क्या चीजें शामिल होगी? कल खल्ली, जैसे सिरका, वमा उल वर्दी, और इसी तरह
عرقی گلاب کہہ سکتے ہیں آپ، ہیں گلاب کے پانی کا، گلاب کا پانی. اور لدہن، لیکن تیل اس میں شامل نہیں ہے، تیل اس میں شامل نہیں ہے. اصول کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو اصول آپ نے پڑھا مزیل، تو جو دہن ہوتا ہے نا تیل، یہ نجاست کے پارٹس اور اجزاء کو نکالتا نہیں ہے، اس کا زائل کرتا نہیں ہے. تیل تو خود اس چیز کے اندر جذب ہو جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ تیل سے آپ پاکی جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکتے. باقی سرکہ وغیرہ کچھ بھی، جیسے پیٹرول ہے، خود پیٹرول کو دیکھ لیں آپ، پیٹرول سے بھی پاکی حاصل ہو سکتی ہے. البتہ یہ امام صاحب اور امام ابو یوسف کی رائے ہے، ورنہ امام شافعی اور امام محمد وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ پانی کے علاوہ اور کسی بھی چیز سے پاکی نہیں ہو سکتی. لیکن راجح اور مفتابی قول یہی ہے کہ بھئی اور چیزوں سے بھی پاک ہو سکتی ہے، لیکن بس دو کنڈیشن ہے، ایک لیکوڈ ہو اور دوسرا مزیل ہو، نجاست کی پارٹس اور نجاست کے اجزاء کو ختم کرنے والی ہو. تو ایک طریقہ آ گیا سمجھ میں، ایک ٹول، پاکی کا ایک ٹول ہمیں حاصل ہو گیا یہاں سے، وہ ہے ماء. اور دوسرا ہر وہ چیز جو پانی کے حکم میں ہے، یعنی کہ خود لیکوڈ ہے اور نجاست کو ختم کرنے والی ہے. تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہو گئی. اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرف. والخف بالدل کے، اور موزہ جو ہے وہ رگڑنے سے پاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، موزہ رگڑنے کے ساتھ پاک ہو جائے گا، لیکن تب بنجسن، جب ایسی نجاست ہو موزے پر، زی جرمن، جو نجاست جسم والی ہو، وَإِلَّا ادروائز یغسل، اس کو دھویا جائے گا. پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب موزہ جو ہے نا، موزے پر اگر کوئی نجاست لگ جائے تو اس کے پاک کرنے کا ایک اور طریقہ ہے. دھونے کا طریقہ تو ہم نے دیکھ لیا. ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ زمین پر یا کسی جگہ پر اس کو رگڑ لے، تو اس رگڑنے سے وہ جو ہے موزہ پاک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے دو کنڈیشن ہے. نمبر ایک، اکثر علماء نے خشک ہونا بھی لکھا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ بنجسن ذی جرمن، کہ ایسی نجاست ہو جو جسم والی ہو. ہوتا ہے مثال کے طور پر اب پیشاب کی چینٹے ہیں یا پیشاب ہے، اب پیشاب کا تو جسم نہیں ہے، وہ تو جا کے لگ گیا تو لگ گیا، اس کو آپ جتنا بھی رگڑیں گے وہ رگڑنے سے نہیں ہٹتا ہے. لیکن پاخانہ ہے یا گوبر وغیرہ ہے، ایسی کی چیزیں، تو اس کا تو جسم ہے. اگر وہ جسم موزے پر لگ جائے اور آپ نے موزہ زمین پر رگڑ لیا، تو بس جتنا رگڑ لے اتنا زیادہ کہ اس سے اس کے سارے جو نشانات وغیرہ ہے نجاست کے وہ ختم ہو جائے، تو بس ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گا. وَإِلَّا کا کیا مطلب ہے؟ وَإِلَّا کا مطلب ہے کہ اگر وہ نجاست جسم والی نہیں ہے تو یغسل، پھر اس کو دھویا جائے گا. ٹھیک ہے، وَإِلَّا یغسل، ورنہ تو اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ دھویا جائے گا. اگرچہ اس میں کچھ علماء نے عشت لگائی ہے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا رگڑنے سے صحیح پاک ہو. کچھ علماء نے لکھا ہے کہ خشک اور تر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جسم والی ہو زمین پر رگڑ لو سارا وہ تو اس سے ختم ہو جائے گا، نجاست پاک ہو جائے گی. اب یہ دوسرا طریقہ ہمیں حاصل ہو گیا، دوسرا ٹول ہمیں حاصل ہو گیا چیز پاک کرنے کا، موزوں کے اندر دلک. پہلا تھا پانی اور دوسرا ہے موزوں میں دلک. نمبر 3، اب یہاں سے آ جائیے تیسرا ٹول. وَبِمَنِيٍّ يَابِسٍ بِالْفَرْقِ وَإِلَّا يُغْسَلْ، یہ اس طرح ہے کہ یطہرو، ٹھیک ہے، کہ یطہرو الخف، یا کوئی بھی چیز، یطہرو الثوب بِمَنِيٍّ یابس، کہ اگر خشک منی اس پر لگی ہو، منی، ٹھیک ہے، تو وہ پاک ہو جائے گی. یعنی یطہرو بالفرق، کس سے؟ کھرچنے سے. وَإِلَّا يُغْسَلْ، وگرنہ اس کو دھویا جائے گا. وگرنہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر وہ خشک نہیں ہے تو پھر اس کو دھویا جائے گا. یعنی انسان سے نکلنے والی منی اگر انسان کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو وہ خشک ہو جائے، تو خشک ہونے کے بعد چونکہ وہ رگڑنے سے ہٹ جاتی ہے تو وہ پاک ہو جائے گی. اور اگر خشک نہیں ہے، تر گیلی ہے، تو پھر اس کو دھونا پڑے گا. لیکن یہاں پر بھی اصول ذہن میں رکھ لے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق قدیم زمانے کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے، کہ پرانے زمانے میں الگ ایک سچویشن تھی، اور اس وقت کے جو منی ہوتی تھی وہ بہت گاڑی ہوتی تھی. اگر خشک ہونے کے بعد اگر انسان اس کو کھرچنے سے آرام سے ہٹا سکتا تھا کپڑے سے، لیکن آج کے زمانے میں تو پانی بن گیا ہے، تو اس لیے اس طرح کی سچویشن میں اب اس کو باقاعدہ دھونا پڑے گا. دھونے کے بغیر وہ نہیں ہٹتی، کھرچنے سے نہیں ہٹتی. اور اسی پر فتویٰ بھی ہے، اب علماء نے لکھا ہے کہ اب فتویٰ اسی پہ ہے کہ اس کو باقاعدہ دھویا جائے گا. لیکن بہرحال یہ بات ذہن میں رکھ لے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے کسی چیز کو پاک کرنے کا، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ ہے فرق، کھرچنا. 3 طریقے ہو گئے. چوتھا طریقہ، وَنَحْوُ السَّيْفِ بِالْمَسَحِ، اور تلوار جیسی چیزیں وہ پہنچنے سے صاف ہو جاتی ہے، مسح.
اب تلوار ہے، یا تلوار کی طرح ہر وہ چیز جو تلوار کی طرح ہے، جیسے کہ شیشہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یا ٹائلز ہو گئے، بالکل جو ٹائلز وغیرہ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ہر ایسی چیز جن کے اندر مسامات وغیرہ نہ ہو، جس کے اندر چیزیں اندر جذب جذب نہ ہوتی ہو، ہاں، چھری بھی ہو گئی، تیز چھری ہو گئی، ناخن کے اوپر جیسے ناخن ہوتا ہے، ناخن کے اندر بھی نجاست جذب نہیں ہوتی نا، یہ تو ایسی چیز ہے، آپ گیلا کپڑا لے لے اور اس کو اوپر پہنچ دے تو بس ٹھیک ہے، وہ پاک ہو جائے گا، کیونکہ نجاست کے سارے اجزاء، اس کا جسم اور اس کی ناپاکی سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ ہمیں چوتھا طریقہ حاصل ہو گیا، وہ ہے مسح، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے پانچویں طریقے کے پاس، والارض، اور زمین پاک ہو جاتی ہے، بالیب سے، خشک ہونے سے، وذهاب الاثر للصلاۃ، وذهاب الاثر، دو چیزوں سے، دو چیزیں جب ہو جائے تو اس سے یہ خشک ہو، زمین اس سے پاک ہو جاتی ہے، دو کنڈیشن ہے، دو کنڈیشن جب پائی جائے تو اس سے زمین جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے، نمبر ایک یبس، خشک ہو جانا، اور نمبر دو ذہاب الاثر، وہ جو نجاست کے اثرات ہے وہ بھی چلے جائے، ٹھیک ہے، تو ان دونوں سے، لیکن اس سے جو زمین پاک ہوگی وہ للصلاۃ ہوگی، للتیمم نہیں ہوگی، یہ بات ہم پیچھے بھی پڑھ چکے تھے، اس پر تیمم نہیں ہو سکتا، اس پر صرف نماز پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بھی سمجھ آ گیا، اب آگے آ جائیے، اب یہ ہمارا پہلا جو ہے نا طریقے ہمیں حاصل ہو گئے، پانی، دلک، فرق، مسح، یبس، تقریباً پانچ ہے، ورنہ اس کے علاوہ بھی کچھ طریقے ہیں جو بڑی کتابوں کے اندر آپ جا کے دیکھیں گے، جیسے کہ حقیقت ماہیت کا چینج ہو جانا، وہاں مثالیں پڑھیں گے آپ کہ گدھا ہے، وہ جا کے، یا گدھے کو چھوڑ دیجئے، یا جیسے گوبر ہوتا ہے، گاؤں دیہاتوں میں گوبر خشک کر کے اس کو جلاتے ہیں نا، تو جب آگ میں اس کو جلاتے ہیں، اس سے آگ 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 جلاتے ہیں، آگ جل جانے کے بعد وہ راکھ بن جاتی ہے، تو وہ راکھ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ اس کا جسم ہی بدل گیا، حقیقت ہی بدل گئی، ماہیت ہی بدل گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح آگ، آگ جو ہے، خود آگ کو بھی علماء نے پاک کرنے کا ایک ٹول بنایا ہے، قرار دیا ہے، کہ جیسے کہ تلوار یا لوہے کے اوپر نجاست ہے، اس کو آگ میں ڈال دیا، اتنا سرخ ہو گیا کہ وہ نجاست ہی اس سے ختم ہو گئی، تو اور بھی کچھ طریقے ایسے ہیں جو آپ کو بڑی کتابوں میں پھر ملیں گے، تو بہرحال اب یہاں سے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی نجاست کی کتنی مقدار معاف ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو بتایا تھا کہ نجاست غلیظہ جو ہے اس کی کتنی مقدار معاف ہے، اگر تو وہ لیکوڈ ہے تو پھر پھیلاؤ کے اعتبار سے تقریباً سرکل 3 سینٹی میٹر، جو ہتھیلی کی گہرائی کے برابر، اور اگر وہ لیکوڈ نہیں ہے تو پھر اس میں 4 گرام کا اعتبار ہے، 4 گرام کا اندازہ ویسے ہر ایک کے لیے لگانا مشکل ہے، ٹھیک ہے، لیکن عموماً جو مرد کے لیے انگوٹھی بھی اتنی ہی جائز ہے نا، چاندی کی انگوٹھی، لیکن عموماً 2 لینا زیادہ بہتر ہے، احتیاط اسی میں ہے، کیونکہ کہاں انسان اس کا اندازہ لگاتا پھرے کہ بھئی 4 گرام ہے، 3 گرام ہے، تو بہرحال وعفی قدر درہم، کہتے ہیں ایک مقدار درہم جو ہے وہ معاف ہے، ایک مقدار درہم یہ کوئی وہ نہیں ہے یقین، اصل چیز دیکھیں، یہ دیکھیں کعرض الکف، جیسے ہتھیلی کی یہ چوڑائی، ہتھیلی کی چوڑائی ہوتی ہے نا اس کے بقدر، لیکن یہ حکم کون سے نجاست کے لیے، نجاست غلیظہ، من نجس مغلظ، اس صورت میں کہ جب نجاست غلیظہ ہو، اس کی اگزامپل کون سی ہے، دم، خون، والبول، پیشاب، والخمر، شراب، وخر الدجاج، ٹھیک ہے، اور مرغی کی بیٹ، وبول ما لا یؤکل لحمه، اور ہر ایسے جانور کا پیشاب جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے، کتا ہے یا اس طرح، والروث، ٹھیک ہے، روث جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں لید، ٹھیک ہے، لید، والخزی، اور گوبر، والخزی، گوبر، تو دونوں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، روث وغیرہ گدھے وغیرہ کا جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں، اور خزی جو بھینس وغیرہ کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے نجاست غلیظہ کی مثالیں ہیں، اگرچہ اس میں لاسٹ جو 2 ہے، روث اور خزی، اس میں امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ دونوں نجاست خفیفہ ہے،
نجاست غلیظہ نہیں ہے، لیکن امام صاحب کی رائے یہ ہے کہ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تفصیل آپ کو بڑی کتابوں میں ملے گی، اور اسی کانسیپٹ کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امام صاحب کے نزدیک نجاست مغلظہ کا مفہوم الگ ہے اور صاحبین کے نزدیک الگ ہے، تو اس لیے، لیکن بہرحال اس میں مفتابی اور جس قول پر فتویٰ ہے وہ یہی ہے کہ لید اور گوبر بھی نجاست غلیظہ ہے۔ تو اصول بس ذہن میں رکھے، ٹھیک ہے؟ خون، شراب، پیشاب، مرغی، مرغی کا بیٹ، اور ہر ایسے جانور کا بیٹ یا پیشاب جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، اور روث اور خیتھی، یعنی کہ جو حلال جانوروں کا بڑا چھوٹا پیشاب ہے، حلال جانوروں کا ہو یا حرام جانوروں کا ہو۔ روث اور خیتھی اس کا تعلق دونوں کے ساتھ ہے، وہ جو جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو، لیکن بول تب نجاست غلیظہ ہے، بول جو پیشاب ہے وہ جو ان جانوروں کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ورنہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے، بھینس، بکری، ان کا پیشاب نجاست غلیظہ نہیں ہے، وہ آگے آئے گا، ٹھیک ہے؟ جو پیشاب ہے، اور جہاں تک روث اور خطی ہے وہ دونوں کا نجاست غلیظہ ہے، خواہ جن کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا۔ اب یہ آ جائے نجاست خفیفہ کی طرف، ومادون اور ربع ثوب، اور کہتے ہیں کہ کپڑے کے 1/4 یعنی چوتھائی حصے سے کم کم معاف ہے۔ کون سی صورت میں؟ من مخفف، جب نجاست خفیفہ ہو، کبول ما یؤکل، یہ دیکھیں نظر آیا، کبول ما یؤکل، اور ادھر تھا وبول ما لا یؤکل، اصول سمجھ آ گیا نا، کہ کبول ما یؤکل، جس طرح وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب، پیشاب، لید اور گوبر کی بات نہیں ہو رہی، پیشاب کی، والفرس، گھوڑے کا پیشاب، وخرء طیر لا یؤکل، اور ہر ایسے پرندہ، پرندہ سارا اس میں شامل ہے، ہر ایسا پرندے کا بیٹ جس پرندے کو کھایا نہیں جاتا، کوا ہے نا، کوا ہے، گدھ ہے، باز ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ مسائل کہ میں نماز کے لیے آ رہا تھا، اوپر سے کوے نے پیشاب کر دیا تو میرے تو آستین پہ لگ گیا، نماز پڑھ گئی، اس کے بعد مجھے پتہ چلا، تو وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ 1/4 کے برابر پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے وہ معاف ہے، اس سے نماز ہو جاتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب یہ جو ہے، یہ مطلقاً معاف ہے، یہ جو چیزیں آ رہی ہے نا یہ مطلقاً معاف ہے، اس میں مقدار کو نہیں دیکھا جائے گا، اور وجہ اس کی الگ ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر 1، دم السمک، خون کے مچھلی کا خون، مچھلی کا خون مطلقاً معاف ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علماء لکھتے ہیں کہ مچھلی کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ حقیقی معنوں میں خون ہے ہی نہیں، وہ حقیقی معنوں میں خون ہے ہی نہیں، تو اس لیے علماء نے اس کو کیا قرار دیا؟ پاک قرار دیا۔ اسی طرح ولعاب البغل، خچر کا جو لعاب ہوتا ہے نا منہ کے اندر، ٹھیک ہے، تھوک وغیرہ، والحمار، اور گدے کا لعاب اور تھوک وغیرہ، یہ اگر کسی پر لگ جائے تو یہ بھی معاف ہے مطلقاً۔ وجہ وہی ہے کیونکہ بغل اور حمار کے جوتے کے بارے میں چونکہ روایات مختلف ہے نا، قطعی دلیل نہیں ہے نا کوئی، تو اس لیے ان کو علماء نے معاف قرار دیا۔ اسی طرح وبول، اور اتنا پیشاب، انتزحا، وبول انتزحا، ایسا پیشاب، انتزحا جو اڑ جائے، کرؤوس الابر، جیسے کہ سوئی کی ناکے، سوئی کے سر، سوئی کا سر کتنا باریک ہوتا ہے؟ بہت ہی باریک، اگر ایسے کچھ چینٹے، 2-3 چینٹے انسان پر لگ جائے پیشاب کا، لیکن اتنے باریک ہے جیسے سوئی کی نوک، تو ایسی صورت میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ پاک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عموماً احتیاط اسی میں ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ سوئی کے صرف نوک کے برابر ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے اس کو دھو لینا ہی زیادہ بہتر ہے۔ آگے سمجھ میں؟ اب آ جائیے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نجاست کی مزید بھی 2 قسمیں ہیں، ایک کو بولتے ہیں نجاست مرئی اور دوسرے کو بولتے ہیں نجاست غیر مرئی، وہ اس کا کانسیپٹ یہاں ہے، کہتے ہیں وہ نجس المرئی، اور وہ ناپاکی جو نظر آنے والی ہے، المرئی، وہ کیسے پاک ہوگی؟ یطہر بزوال عینہ، وہ پاک ہوگی اس کے عین کے زائل کرنے کے ساتھ، عین مینس اس کی ذات، عین ہی اسی کو زائل کر دے، ختم کر دے۔ الا ما یشق، یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے، الا ما یشق، مگر جس کا ہٹانا مشقت سے خالی نہ ہو، جس میں مشقت ہو، مشکل ہو جس کا زائل ہونا، جیسے عموماً ہوتا ہے کہ کبھی کبھی انسان کے بدن پر الٹی لگ جاتی ہے بچوں کی، یا منی لگ جاتی ہے، اس کو آپ 10 مرتبہ بھی دھوئے صابن کے ساتھ، اس کا کلر کبھی کبھی نہیں جاتا، کبھی کبھی اس کا کلر اتنا عجیب ہوتا ہے نہیں جاتا، تو پھر نو پرابلم، اس کلر سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ آگے سمجھ میں؟ وغیرہ، غیرہ مینز غیر المرئی،
غیر المرئی، اس سے اس کی طرف اشارہ ہے، اور نجس المرئی اور غیرہ غیر مرئی، یعنی وہ نجاست جو نظر نہیں آتی، جیسے پیشاب کے چینٹے لگ گئے اب نظر ہی نہیں آ رہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کتنی مرتبہ دھویا جائے گا؟ بالغسل ثلاثا، 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا، والعصر کل مرہ، اور ہر مرتبہ اس کو نچوڑا جائے گا۔ یہ اب یہ جو اصول ہے کہ 3 مرتبہ اس کو دھویا جائے گا اور ہر مرتبہ اس کو کیا کیا جائے گا؟ نچوڑا جائے گا، یہ جو 3 مرتبہ ہے علماء نے لکھا یہ بھی کوئی قطعی یا حکم نہیں ہے، اصل حکم ہے ظن غالب یا یقین۔ اگر کسی کو غالب گمان یا یقین ہو گیا کہ بھائی میرے یہاں پیشاب تو لگا تھا، میں نے اتنا اس پر پانی بہا دیا کہ وہ پاک ہو گیا ہوگا، اگرچہ 1 مرتبہ پانی بہایا ہے، فار ایگزامپل پورا لوٹا، ایک ہلکی سی تھوڑی سی جگہ تھی اس پر پورا لوٹا بہا دیا بہت زیادہ، تو جب بہا دیا تو ظن غالب یا غالب گمان یا یقین ہو گیا کہ بھئی وہ پیشاب تو کب کا گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، تو بس کافی ہے، پھر ایک بار بھی دھونا کافی ہے۔ لیکن موسٹلی یہ جو ظن غالب ہے یا یقین ہے یہ 3 مرتبہ دھونے سے حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے علماء نے 3 کا ذکر کر دیا، ورنہ 3 کوئی قطعی نہیں ہے، اس ذہن میں رکھے۔ وبتسلیس الجفاف فيما لا ينعسر، اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خشک کی نہیں ہوتی، جیسے قالین ہے، قالین پر بچے نے پیشاب کر دیا، مسجد کی قالین ہے، ٹھیک ہے، اس پر بچے نے پیشاب کر دیا، تو اس کو آپ کیسے 1 مرتبہ دھوئیں گے، نچوڑیں گے؟ وہ تو نچوڑ ہی نہیں جا سکتا، تو اس کے بارے میں بتایا وہ بتسلیس الجفاف فيما لا ينعسر، کہ اور وہ چیزیں جو نچڑ نہیں سکتی ان میں خشک 3 مرتبہ، خشکی ہوگی 3 مرتبہ، 1 مرتبہ پانی بہاؤ پانی خشک ہو گیا، پھر دوبارہ پانی بہاؤ پھر پانی خشک ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ پانی بہاؤ پھر پانی خشک ہو گیا، بس پاک ہو جائے گا 3 مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے قالین وغیرہ ہے نا آج کل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر قالین جو ہے اس کو 1 مرتبہ پانی بہا دو، دوسری مرتبہ پانی بہا دو، تیسری مرتبہ، اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ اگر ہر بار خشک نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا وہ اس سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ پانی بہا دو، پھر جب چھوڑ دو پانی ٹپکنا بند ہو جائے پھر پانی بہا دو، یہ بھی کافی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، شیخ سعید بغداش نے جفاف کے کیا مطلب بیان کیا ہے، خشک ہونا بیان نہیں کیا، انہوں نے کیا لکھا ہے؟ وہ تفسیر التجفیف ان یخلیہ حتی ینقطع التقاطر ولا یشترط اليبس فیہ، یہ ہے وہ مفتابی پوائنٹ، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے انٹل کے قطرے آنا بند ہو جائے اور اس میں خشکی شرط نہیں ہے، تو یہ تجفیف کا عموماً غلط مراد لیا جاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، ورنہ تو قالین آج 1 مرتبہ پانی بہائیں گے 24 گھنٹے اس کا انتظار کرنا پڑے گا خشک ہونے کا، ہاں پھر پانی بہائیں گے پھر 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا، تو وہ تو لمبا کھاتا بن جائے گا، تو اس لیے وہ مراد نہیں۔ اب یہ لاسٹ بحث ہے اس باب کا، کہتے وہ ہے استنجا کے بارے میں، وَسُنَّ الاستنجاء بِنَحْوِ حَجَرٍ مُنَقٍ، سنت ہے استنجا کرنا بنحوی حجر منقن، پاک کرنے والے پتھر جیسی چیزوں سے، نحوی لائک جیسی، اور حجر پتھر، منقی پاک کرنے والی، تو پاک کرنے والی جیسی چیز، پتھر پاک کرنے والے پتھر جیسی چیزوں سے استنجا کرنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر مطلب کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر آ جا سکتی ہے جس سے جو ہے وہ استنجا، جس سے انسان کی نجاست جو ہے وہ پاک ہو سکتی ہے۔ وما سن فیہ عدد، ما یا نیگیٹو کے لیے آئے ہیں کہ اس میں عدد جو ہے وہ کوئی شرط نہیں ہے، عدد اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کیا مطلب؟ کتنے پتھر استعمال کرنے چاہیے؟ کچھ علماء جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین یہ ہے کہ کم از کم 3 پتھر استعمال کرے 3 مرتبہ الگ الگ، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نو، اصل چیز ہے کہ وہ جہاں انسان نے پیشاب وغیرہ کر لیا تو جہاں نجاست لگی ہے اس کو ہٹانا ہے، وہ 1 پتھر سے بھی ممکن ہے، تو عدد کوئی شرط نہیں ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، جتنی مرتبہ ایک کافی ہے، سنت عدد نہیں ہے ہمارے یہاں، نہ ضروری ہے نہ سنت ہے۔ وغسلہ احب، اور اس کو دھونا زیادہ اچھا ہے، کیا مطلب دھونا زیادہ اچھا ہے؟ استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کرنا زیادہ اچھا ہے، اور دونوں کو اگر جمع کرے کوئی تو وہ یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے، جس کا باقاعدہ قرآن کے اندر تذکرہ آیا ہے، ٹھیک ہے، علماء کہتے ہیں نا کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ ان صحابہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ طہارت حاصل کرے، تو پھر جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم پتھر بھی استعمال کرتے ہیں پھر پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ان کی خوبی ہے، لیکن اگر کوئی صرف پانی استعمال کر لے نجاست کے لیے تو بھی ٹھیک ہے، اور بلکہ اس کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے، بلکہ آج کے زمانے میں علماء نے یہی لکھا ہے کہ آج کے زمانے میں پانی ہی زیادہ بیسٹ ہے، پانی ہی زیادہ بہتر ہے،
اچھا یہ جو بہتر بہتر کی بات ہو رہی ہے کہ پتھر استعمال کر سکتے ہیں، پانی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن پانی بہتر ہے، وہ تب ہے کہ جب آپ کسی نے پیشاب وغیرہ کر لیا اور جو نجاست یا ناپاکی ہے وہ اپنے مخرج اور وہ جو جگہ ہے وہاں سے آس پاس بدن پہ نہ لگے۔ اگر آس پاس بدن پہ لگ گیا، اگر آس پاس بدن پہ لگ گیا تو پھر اس کو پانی سے دھونا واجب ہے، پھر پتھر سے کام نہیں چلے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ تو پانی پھر واجب ہے، پانی آگے آ رہا ہے۔ وَيَجِبُ وَيَجِبُ مطلب پانی سے دھونا واجب ہے، کب؟ ان جاوزا اگر کراس کر جائے وہ ناپاکی، النجسو وہ ناپاکی، المخرجا مخرج کو جہاں سے ناپاکی نکلتی ہے، اگر اس جگہ کو کراس کر کے آس پاس جسم پر لگ جائے تو پھر اس کو پانی سے دھونا واجب ہے، پھر اس کو پتھر سے آپ نہیں صاف کر سکتے، پتھر سے صاف نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پتھر سے صاف کریں گے تو اس کے اجزاء پھر بھی باقی بچ جاتے ہیں۔ اچھا، وَيُعْتَبَرُ الْقَدْرُ الْمَانِعُ وَرَاءَ مَوْضِعِ النَّجَاسَةِ، یہ بھی ایک چھوٹا سا اصول ہے، آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ پیشاب یا پاخانہ وغیرہ بدن پر اگر 1 درہم کے برابر لگ جائے تو وہ ناپاک ہے اور وہ معاف نہیں ہے، تو یہاں پر بھی ایسا ہے کہ نجاست کی جگہ سے ہٹ کر اتنا زیادہ لگ گیا کہ وہ مانع مقدار کو پہنچ رہا ہے، یعنی کہ 1 درہم کی اس مقدار کو پہنچ رہا ہے تو اس کو دھونا پھر واجب ہوگا۔ اب جو نجاست والی جگہ سے ہٹ کر دوسرے بدن پر جو ناپاکی لگتی ہے تو کیا اس میں نجاست والی جگہ کو بھی شامل کریں گے، یا اس نجاست والی جگہ کے علاوہ اتنے زیادہ لگ جائے کہ وہ 1 درہم کے برابر ہو؟ تو اس میں دونوں قول موجود ہے، لیکن راجح قول یہی ہے جو یہاں لکھا ہوا ہے کہ نجاست والی جو جگہ ہے، انسان کا جو سطر ہے یا عضو ہے، اس کے علاوہ بدن پر اتنا لگ جائے کہ 1 درہم کے برابر ہو تو تب وہ ناپاکی شمار کی جائے گی، اس میں نماز نہیں ہے جائز، اس کو پانی سے دھونا واجب ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُعْتَبَرُ اعتبار کیا جائے گا القدر مانع، مانع مقدار کا، کب؟ کتنا؟ کہاں سے؟ وراء موضع الاستنجا، استنجا والی جگہ سے پیچھے پیچھے، یعنی کہ اس سے اس طرف اصل بدن کی جگہ کا اعتبار ہوگا، استنجا والی جگہ کو اس میں ہم شمار نہیں کریں گے۔ لا بعزم، ہڈیوں کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے، وروث، لید گوبر وغیرہ ان سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، وطعام، کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے، ویمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، اسی سے اصول بھی نکلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ہر ایسی چیز جو قابل احترام ہو اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، ہر ایسی چیز جس سے مزید گندگی لگنے کا امکان ہو اس سے بھی استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہڈیاں انسان کی ہوگی یا کسی بھی جانور کی ہو، ٹھیک ہے، وہ قابل احترام بھی ہے، اور احادیث میں آیا ہے کہ یہ جو ہے یہ جنات کا کھانا ہے تو ان سے استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ تو عام، یہ بھی قابل احترام چیز ہے، اور روث، لید، یہ گندگی والی چیز ہے، اگر اس سے استنجا کریں گے تو مزید گندہ ہونے کا امکان ہے۔ اسی میں علماء کہتے ہیں نا کاغذ وغیرہ کے ساتھ استنجا کرنا جائز نہیں ہے، کاغذ اعلی علم ہے، البتہ ٹیشو پیپر اس سے مستثنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیشو پیپر جو ہے علماء نے لکھا ہے وہ اعلی علم ہے ہی نہیں، یعنی اس کو اس مقصد کے لیے بنایا ہی نہیں گیا کہ اس کے اوپر کچھ لکھا جائے یا کچھ پڑھا جائے، اس کا مقصد ہی یہ ہے، تو اس لیے اس کو اعلی علم میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس سے استنجا کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باب ہمارا تقریباً الحمدللہ مکمل ہو گیا، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ اس میں دیکھیں گے کچھ جدید مسائل، کچھ تو آ گئے جیسے ٹیشو پیپر وغیرہ سے استنجا کرنا، یا ناپاک سرما اگر کسی نے آنکھ میں لگا دیا، ٹھیک ہے، تو علماء نے لکھا اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ آنکھ کے اندر کی جگہ کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ صابن میں خنزیر کی چربی پرانا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، کہ صابن میں چونکہ وہ چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایسی چیز ہو، ماربل وغیرہ پر ناپاکی لگ جائے تو اس کو پونچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ماربل یا ٹائلز، ٹھیک ہے، ان کو پونچھنے سے وہ پاک ہو سکتا ہے، کسی مطلب تھوڑا سا پانی بہا کے وائپر بہا دے اور وائپر لگا دے تو بس ٹھیک ہے، پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وہ بھی پہنچنے کے اندر ہی آ جائے گا نا۔ اسی طرح پیٹرول کا میں نے آپ کو بتا دیا، تیل اگر ایسا تیل ہے جو جذب ہوتا ہے تو اس تیل سے استنجا درست نہیں ہو، سوری، اس تیل سے ناپاکی جو ہے وہ پاک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ موبائل کے اسکرین پر بھی اگر کسی کی ناپاکی پیشاب وغیرہ لگ جائے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، کپڑا ہلکا سا گیلا کر کے مار دے، پہنچ دے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی تو انہی چیزوں میں آتا ہے نا، جو اسے ہم نے پیچھے پڑھ لیا، تلوار کی طرح کوئی دھاری دار چیز ہو یا اس طرح جس کے اندر نجاست اندر جذب نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ اور کوئی بات ہو ایسی، قالین والا تو ہم نے پڑھ لیا نا، کارپیٹ اور قالین،
तो हाँ, वॉशिंग मशीन के मसले लोग पूछते हैं। वॉशिंग मशीन में अभी हमने पढ़ लिया कि 3 मरतबा दोनों जरूरी, तो वॉशिंग मशीन में नापाक कपड़े अगर अगर किसी ने सारे के सारे कपड़े वैसे ही गंदे थे, नापाकी उस पर नहीं थी, और लगा डाल दिए वॉशिंग मशीन में, तो ठीक है, प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर किसी ने पाक और नापाक कपड़े दोनों मिला के वॉशिंग मशीन में डाल दिए, तो अब उलमा ने लिखा है कि आसान तरीका है, अगर उसको कम से कम 2 या 3 दफा पानी, अलग अलग पानी डाला जाता है और उसको पानी दिया जाता है, ठीक है, फिर तो ठीक है, सारे पाक हो जाएंगे। और अगर नहीं दिया जाता तो फिर कम से कम वॉशिंग मशीन से निकाल लेने के बाद उस पर 1 या 2 मरतबा पानी बहा दिया जाए अलग से, ताकि वो निजात कंप्लीट तरीके से वो हो जाए। वरना कुछ लोग ये कहते हैं ना कि पाक और नापाक पानी को, कपड़ों को आपने वॉशिंग मशीन में मिला दिया तो उससे तो पाक कपड़े भी नापाक हो गए, तो ठीक है, समझ जाए सारे नापाक हो गए। लेकिन सारे नापाक हो जाने के बाद उसको जो पानी दिया जाता है, शुरू में वॉशिंग मशीन में पानी दिया जाता है, वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद उसको, उससे सर्फ वगैरह या जो साबुन होता है उसके असरात खत्म करने के लिए उसको 2-3 मरतबा दोबारा पानी दिया जाता है, तो उससे वो तो पाक हो जाएंगे। तो इसलिए कोई मसला नहीं है उसमें। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हम किताब उस्सलाह शुरू करेंगे, किताब तहारत मुकम्मल हमारी खत्म होगी, अब नमाज शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। कोई सवाल हो तो